बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 20 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 17.50 रुपये फी लीटर महंगा किया गया। डीजल की कीमत में 20 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 20 रुपये तक का इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 17.50 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया। डीजल की कीमत में 20 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया है। हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 20 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 17.50 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया है। मजीद अहवाल जान लेते हैं अवैस कियानी से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। जी, वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मंजूरी के बाद फाइनेंस डिवीजन ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और पेट्रोल में रिकॉर्ड 17.50 रुपये और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 20 रुपये फी लीटर का जो है वो इजाफा कर दिया है और नया नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है, जिसके मुताबिक फौरी तौर पर जो है नई कीमतों का जो है वो इतलाक अभी से होगा। ठीक है अवैस कियानी, आपका बहुत शुक्रिया। बैनुल अक़वामी मार्केट में एलपीजी की कीमत में इजाफे से मुकामी मार्केट में भी एलपीजी के दाम बढ़ गए। 10 रुपये इजाफे से एलपीजी 220 रुपये फी किलोग्राम तक जा पहुंचे। इजाफे के बाद एलपीजी $556 फी मैट्रिक टन पर पहुंच गई। मुकामी सतह पर एलपीजी मार्केटिंग कंपनियों ने मजीद 10 रुपए फी किलो कीमत में इजाफा कर दिया। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 120 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 450 रुपए इजाफा हो गया। सिर्फ 2 दिन में फी किलो कीमत में 20 रुपए इजाफा हुआ। चेयरमैन इरफान खोकर ने कहा, एलपीजी की कीमत 210 से बढ़कर 220 रुपए फी किलो पहुंच गई। 220 रुपए फी किलो पहुंच गई। अब घरेलू सिलेंडर 2495 रुपए की बजाय 2615 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 9580 रुपए की बजाय 10,030 रुपए में फरोख्त होगा। निगरान वज़ीर आला का रात गए शहर का दौरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का गवर्नमेंट शाहदरा टीचिंग अस्पताल का दौरा। वज़ीर आला को एमएस शाहदरा डॉक्टर सोहेल ने ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी की सेहत सहूलियात के बारे में मरीजों से बातचीत। एमएस को तमाम बेड्स पर चादरें तब्दील कराने की हदायत। सेक्रेटरी हेल्थ अस्पताल में नए बेड्स का इंतजाम करें। वज़ीर आला की हदायत। कार मोटरसाइकिल पार्किंग ओवर चार्जिंग पर ज़िम्मेदार को फौरी हटा दिया गया। अस्पताल कार पार्किंग लाहौर पार्किंग कंपनी को देने की हदायत भी जारी कर दी गई हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी का दौरा, जबकि गवर्नमेंट शाहदरा टीचिंग अस्पताल का वज़ीर आला ने दौरा किया। निगरान वज़ीर आला का रात गए शहर का ये दौरा, जिसमें वज़ीर आला को एमएस शाहदरा डॉक्टर सोहेल ने ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी की सेहत सहूलियात के बारे में मरीजों से बातचीत। एमएस को तमाम बेड्स पर चादरें तब्दील करने की हदायत। सेक्रेटरी हेल्थ अस्पताल में नए बेड्स का इंतजाम करें। वज़ीर आला ने हदायत जारी कर दी। कार मोटरसाइकिल पार्किंग और ओवर चार्जिंग पर ज़िम्मेदार को फौरी तौर पर हटाने का हुक्म भी दे दिया। अस्पताल कार पार्किंग लाहौर पार्किंग कंपनी को देने की हदायत भी जारी कर दी गई है। एमएस को तमाम बेड्स पर चादरें तब्दील करने की हदायत, जबकि सहूलियात के बारे में मरीजों से बातचीत की। वज़ीर आला को एमएस शाहदरा डॉक्टर सोहेल ने ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी की सेहत सहूलियात के बारे में मरीजों से बातचीत, जबकि कार मोटरसाइकिल पार्किंग ओवर चार्जिंग पर ज़िम्मेदार को फौरी हटाने का हुक्म भी दे दिया। अस्पताल कार पार्किंग लाहौर पार्किंग कंपनी को देने की हदायत भी जारी कर दी गई हैं। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला का रात गए शहर का दौरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का गवर्नमेंट शाहदरा टीचिंग अस्पताल का दौरा। वज़ीर आला को एमएस शाहदरा डॉक्टर सोहेल ने ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी की सेहत सहूलियात के बारे में मरीजों से बातचीत। दौरे का मजीद अहवाल जान लेते हैं सऊद भट्ट से। जी सऊद, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी रात गए शाहदरा टीचिंग अस्पताल पहुंचे हैं। वार्ड में एसी और जो डॉक्टर्स और नर्सेस की मौजूदगी थी, इस पर वज़ीर आला ने इत्मीनान का इजहार किया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने एमरजेंसी, बच्चा एमरजेंसी और दीगर वार्ड्स का भी तफसीली मुआयना करते हुए मरीज और जो तीमारदार वहाँ पर थे उनके साथ मुलाकात की है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मरीजों और तीमारदारों से तिब्बी सहूलियात और मुफ्त अद्वियात की दस्तयाबी बारे भी दरियाफ्त किया है और मरीजों और तीमारदारों ने शाहदरा अस्पताल में तिब्बी सहूलियात और मुफ्त अद्वियात फराहमी के हवाले से इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ये कहा है कि शाहदरा अस्पताल की सूरत हाल में बहुत बेहतरी आई है। अस्पताल इंतजामिया और डॉक्टर्स ने मेहनत की और इसका अच्छा रिजल्ट आया है। वज़ीर आला पंजाब ने कार्डियोलॉजी रूम को अलग से जगह मखसूस करने की हिदायत की है, जबकि ओवर चार्जिंग की। ठीक है सऊद भट्ट, आप हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का ज़ेरे तामीर बेदियाँ रोड अंडरपास का दौरा, जबकि वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने शाहदरा फ्लाईओवर का दौरा भी किया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शाहदरा फ्लाईओवर मनसूबे के दौरे का मजीद अहवाल जान लेते हैं सऊद भट्ट से। जी सऊद, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لاہور کے مختلف جو اس وقت تعمیراتی منصوبے چلائے جا رہے ہیں ان کا اچانک سے دورہ کیا ہے۔ سب سے پہلے وہ جو بیدیاں روڈ پر نواز شریف انٹرچینجر پر ایک انڈر پاس بنایا جا رہا ہے اس کا دورہ کیا ہے، اور منصوبے کے حوالے سے یہ ہدایت کی ہے کہ اس منصوبے کی جو افتتاح کی تاریخ ہے وہ 16 اکتوبر ہے، جبکہ جو انتظامیہ ہے وہ اقدامات کر کے اس کو 6 اکتوبر تک اس کو مکمل کر لیں۔ ساتھ ہی ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ منصوبے کی کوالٹی پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، اور یہ منصوبہ جو ہے وہ جو لاہور کے ڈی ایچ اے اور ساتھ ساتھ بیدیاں روڈ پر رہنے والے جو لاہوری ہیں ان کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب شاہدرہ فلائی اوور منصوبے پر بھی پہنچے ہیں۔ شاہدرہ فلائی اوور منصوبے کے حوالے سے نیس پاک اور کمشنر لاہور ڈویژن نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ دی۔ یہ بتایا کہ منصوبے کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ٹریفک کو ڈائیورٹ کرنے کے حوالے سے اقدامات کی ضرورت ہے، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے سی سی پی او لاہور، کمشنر لاہور ڈویژن اور سی ٹی او کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ فوری طور پر ٹریفک ڈائیورٹ کرنے کے حوالے سے اقدامات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سی سی پی او لاہور اور کمشنر لاہور کی مزید یہ بھی ڈیوٹی لگائی ہے کہ منصوبے کو پر وقت مکمل کروانے کے لیے دونوں سینئر افسران روزانہ کی بنیاد پر شاہدرہ فلائی اوور منصوبے کے حوالے سے دورہ کریں گے، اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ یہ منصوبہ اپنے وقت پر اور مقررہ وقت پر جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچے۔ جو وہاں پر انتظامیہ موجود تھیں ان کو یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ سائڈ ورک جو سائڈ روڈ چل رہی ہیں اگر ان کا کام مکمل ہو گیا تو فوری طور پر وہ عام شہریوں کے لیے کھولی جائیں، اور ان کو مکمل کر کے عام شہریوں کی آسانی کے لیے فوری طور پر اقدامات کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ بھی کہا کہ ایسے منصوبوں سے علاقہ مکین کو دشواری کا سامنا ہوتا ہے، لیکن یہ منصوبے مکمل ہوں۔ ٹھیک ہے سعود بٹ، آپ کا بہت شکریہ۔ نشہ و اشیاء کا دھندہ روکنے کا ٹاسک، پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کا کریک ڈاؤن کا حکم، محسن نقوی کا روشن گھر رائیونٹ کا دورہ، نشے کے عادی افراد کی بحالی کے لیے اقدامات پر بریفنگ، نگران وزیر اعلیٰ ایل ڈی اے آفس بھی گئے۔ پنجاب کو منشیات سے پاک کرنے کا مشن، نگران وزیر اعلیٰ نے ایک اور بیڑا اٹھا لیا، نشے میں تنہا رہ جانے والوں کو اچھا انسان بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ محسن نقوی نے رائیونٹ میں نشے کے عادی افراد کی بحالی کا جائزہ لیا، روشن گھر میں دی جانے والی سہولیات کا بتایا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے نشے کے عادی افراد کا ریکارڈ ڈیجیٹلائز کرنے کا حکم دیا۔ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ اچانک ایل ڈی آفس پہنچے، 1 میٹر سیل میں شہریوں کو دی جانے والی سہولیات کا پوچھا۔ موقع پر موجود افراد نے درخواستوں پر سنوائی میں تاخیر کی شکایت کر دی۔ محسن نقوی نے مسائل کے حل کا یقین دلایا، بزرگ شہریوں کو این او سی ان کی دہلیز پر پہنچانے کا حکم دیا، اوورسیز کے مسائل 10 دن میں حل کرنے کا بھی کہہ دیا۔ سیکرٹری سوشل ویلفیئر، سیکرٹری صحت ڈاکٹر جاوید اکرم، کمشنر لاہور ڈویژن سمیت دیگر شخصیات بھی نگران وزیر اعلیٰ کے ہمراہ تھیں۔ سعود بٹ، سٹی 42 لاہور۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے 16 تفتیشی افسران تبدیل کر دیے۔ انچارج انویسٹیگیشن ٹبی سٹی غلام مصطفیٰ کو کلوز ٹو انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر کر دیا گیا۔ قلعہ گجر سنگھ سے محمد رحمان خاور انچارج انویسٹیگیشن ٹبی سٹی تعیناتیوں کا مزید احوال جانیں گے اسرار احمد سے۔ جی اسرار، آگاہ کیجیے گا۔ جی، لاہور کے مختلف تھانوں کے 16 تفتیشی افسران کے تقرر و تبادلے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور کی جانب سے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق انچارج انویسٹیگیشن ٹبی سٹی غلام مصطفیٰ، انچارج انویسٹیگیشن قلعہ گجر سنگھ محمد اشرف، انچارج انویسٹیگیشن ساندہ ریاست علی، انچارج انویسٹیگیشن باغبان پورہ شیر محمد پاشا، انچارج انویسٹیگیشن دادا دربار عاقب نصیر اور انچارج انویسٹیگیشن کاہنا محمد سلیم کو عہدوں سے ہٹا کر انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز میں رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ محمد رحمان خاور انچارج انویسٹیگیشن ٹبی سٹی، عبد الغفور انچارج انویسٹیگیشن غالب مارکیٹ، اشتیاق انور انچارج انویسٹیگیشن نیو انارکلی اور حسن زاہد انچارج انویسٹیگیشن قلعہ گجر سنگھ تعینات کیے گئے ہیں۔ اسی طرح نوید انجم۔ ٹھیک ہے اسرار خان، آپ کا بہت شکریہ۔ جبکہ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایک طرف تعیناتیوں کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں اور نوٹیفکیشن بھی دیا گیا ہے لیسکو کا، دوسری جانب بجلی صارفین سے دھوکہ، غلط بلنگ، نیپرا کا نوٹس، کمپنی کو 20 کروڑ جرمانہ کرنے کا فیصلہ، بجلی چوری کو چھپانے لائن لاسز مرتب کرنے کے لیے غلط بلنگ کی گئی، میٹرز کی رفتار کم ہونے پر 2 ماہ کی بجائے 6 ماہ تک بل چارج کیے گئے۔ نیپرا نے غلط بلنگ کرنے پر لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کو شوکاز نوٹس بھی جاری کر دیا ہے۔ شوکاز نوٹس کا جواب نہ دینے پر لیسکو پر کروڑوں روپے کا جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ نیپرا کی جانب سے لیسکو کو جاری شوکاز کا 15 روز میں جواب طلب کیا گیا۔ ذرائع نے بتایا بجلی چوری کو چھپانے اور لائن لاسز کو مرتب کرنے کے لیے غلط بلنگ کی گئی، نیپرا قوانین کی خلاف ورزی کر کے صارفین کو زائد بل چارج کیے گئے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ میٹرز کی رفتار کم ہونے پر 2 ماہ کی بجائے 6 ماہ تک بلز چارج کیے گئے۔ قوانین کے مطابق لیسکو صرف 2 ماہ تک بجلی چارج کر سکتی تھی۔
گرینڈ ہیلتھ الائنس کا جناح اسپتال میں ایک بار پھر سے احتجاج کے باعث OPD بند رہی۔ علاج نہ ملنے سے مریض سیخ پا، مریضوں نے علاج نہ ملنے پر غم و غصے کا اظہار کیا۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس نے جناح اسپتال کی OPD کا بائیکاٹ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پولیس کی جانب سے گارڈ پر جعلی FIR کروائی گئیں اور ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بھی سنوائی نہ ہوئی۔ اگر مطالبات منظور نہ ہوئے تو احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیں گے۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کے طور پہ ہم ساری جماعتیں جتنی بھی تنظیمیں ہیں یہاں پر کھڑی ہیں، وہ اس لیے کہ جو FIR کاٹی گئی ایک ہمارے ملازم کے اوپر جو کہ سراسر غلط ہے، یہ ہراساں کیا گیا اور یہ کرپٹ مافیا کا کام ہوتا ہے اس طرح کرنا۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو ASP ہمارا شرازی ہیں یہاں کے، جو اس معاملے کو ڈیل کر سکتی تھی، انہوں نے اس معاملے کو صحیح طرح سے ڈیل نہیں کیا۔ ان کو سسپینڈ کیا جائے، ASI نجم الدین کو سسپینڈ کیا جائے، ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے۔ دوسری طرف علاج نہ ملنے پر مریضوں نے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پہلے ہی مہنگائی نے جینا حرام کر دیا ہے، ایسے میں مفت علاج سے بھی غریب محروم ہو گیا ہے۔ ہم اتنی دور سے کرایہ لگا کر آئے، آگے سے علاج ہی نہیں مل رہا۔ اعلیٰ حکام کو چاہیے اس بات کا فوری نوٹس لیں۔ قصور سے ہیں، ہاتھ ٹوٹا ہوا، بازو سے چیک اپ نہیں ہو رہا، نہ کوئی میڈیسن، نہ کچھ بھی، ڈاکٹر چیک اپ نہیں کر رہے۔ ڈاکٹر ہڑتال کر کے بیٹھے، نہ کرا لا کے دھکے کھا کے آئے ہیں، اگوں آئے تک ہڑتال ہے۔ کوئی یہاں پہ جو ہے نا نہیں نظر آ رہا ہے انتظام، بہت حالت خراب ہوئی ہے یہاں پہ، کوئی نہ پرچی کاٹی جا رہی ہے نہ کوئی بات۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس جناح ہسپتال کے عہدیداران نے کہا کہ اگر مطالبات منظور نہ ہوئے پنجاب بھر کے ہسپتالوں کی OPD کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ کیمرامین محمد شاہد کے ساتھ عظمت اوان، City 42۔ لاہور بورڈ کا انوکھا کارنامہ، ناہم جماعت کی رجسٹریشن فیس جمع کرانے کے آخری روز ہی ڈبل فیس وصول کرنا شروع کر دی۔ ڈبل فیس کے ساتھ واؤچر نکلنے پر طلباء کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لاہور بورڈ کے تحت سنگل فیس کے ساتھ ناہم پر رجسٹریشن بھجوانے کا منگل کو آخری روز تھا، لیکن تعلیمی بورڈ نے آخری روز ہی ڈبل فیس وصول کرنا شروع کر دی۔ ہزاروں بچوں کے ڈبل فیس کے ساتھ واؤچر نکلنے پر انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسکول سربراہان درخواستیں لے کر تعلیمی بورڈ کے دفتر پہنچ گئے۔ صدر پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن محمد شعیب کا کہنا ہے تعلیمی بورڈ فوری طور پر رجسٹریشن کے ڈبل فیس وصول کرنے کا نوٹس لے۔ سنگل فیس کے ساتھ رجسٹریشن بھجوانے کی 15 اگست آخری تاریخ تھی۔ ایک دن قبل ہی ڈبل فیس وصول کرنا امیدواروں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ دوسری جانب حکام کا کہنا تھا امیدواروں نے سنگل فیس کے ساتھ ہی رجسٹریشن کروائی۔ شہریوں کو درپیش مسائل پر یہ رپورٹ دیکھیے۔ رات سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار آشیانہ روڈ کے رہائشی سراپا احتجاج بن گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے سڑک پر سیوریج کا پانی جمع رہنا معمول ہے۔ رہائشیوں اور راہگیروں کو پیدل گزرنے میں بھی دشواری کا سامنا ہے۔ سڑک پر موجود دکانداروں کا کہنا ہے ہمارے کاروبار متاثر ہو کر رہ گئے ہیں۔ جہاں پہ سیوریج کا جو ہمارا مین ایشو ہے وہ نالا نیچے جہاں ہم کھڑے ہیں، جہاں پہ نالا ہے، نالا بلاک ہونے کی وجہ سے ہمارے فرنٹ لائن کے جتنے بھی گھر ہیں، دکانیں ہیں، ان سب کا پانی جو ہے وہ سڑک کے اوپر آتا ہے۔ جہاں پہ ٹریفک بالکل بند ہو چکی ہے، جہاں سے پیدل گاڑیاں تو کیا پیدل چلنا بھی مشکل ہو گیا ہے، اور جہاں پہ سارے لوگ دوسری طرف سے متبادل راستہ استعمال کرتے ہیں۔ سیوریج کے پانی کے باعث علاقے میں تعفن پھیل رہا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے سڑک کی مرمت کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ شملہ پہاڑی کے اطراف میں سیوریج کی پائپ لائن پھٹنے سے پانی جمع ہو گیا، جس کے باعث شہریوں اور راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ سڑک پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے پائپ لائن کا کام مکمل نہیں کرایا جا رہا۔ انتظامیہ آتی ہے اور وقتی کام کر کے چلی جاتی ہے۔ متعدد بار شکایات درج کرانے پر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ پیر نصیر روڈ سیوریج مسائل سے دوچار، سیوریج کے پانی اور کوڑا کرکٹ سے تعفن پھیلنے لگا۔ مزید بتا رہی ہیں سمرا فاطمہ۔ نصیر روڈ ہربنسپورہ میں موجود ہوں، اور اگر بات کر لیجیے تو یہ روڈ جو ہے وہ سیوریج کے مسائل سے دوچار ہے۔ عرصہ دراز سے یہاں پر سیوریج کا گندا پانی کھڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تعفن اور بدبو یہاں پر پھیل رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مچھروں کی افزائش بھی جاری ہے۔ اس وقت یہاں کے کچھ علاقہ مکین موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ کتنے عرصے سے یہ پانی کھڑا ہوا؟ یہ تقریباً 3 مہینے گزر گئے۔ پانی بہت زیادہ ہے اور کپڑے نماز پڑھنے جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں۔ بہت پرابلم ہے ہمیں، پورے محلے کو بہت زیادہ ہے۔ پڑھائی میں بچوں کو چھوڑنے جاتے ہیں اسکول، وہ بھی پانی میں سے گزر کے جاتے ہیں۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل جی، السلام علیکم، میرا نام جشان ہے۔ اس وقت میں پیر نصیر پہ کام کرتا ہوں نانا کا۔ ادھر بہت زیادہ پانی ہے، اسکول بچے جاتے ہیں، ان کے بھی کپڑے خراب ہوتے ہیں۔ جو سیانے لوگ ہیں وہ بھی نماز پڑھنے جاتے ہیں ماشاءاللہ، ان کے بھی مثلاً چھینٹیں پڑتی ہیں، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ درخواست کرنا چاہیں گے؟ جی کوئی درخواست کرنا چاہیں گے؟ جی درخواست کیا کریں گے؟ کچھ کہنا چاہیں گے کہ ٹھیک ہے سمرا فاطمہ، آپ کا بہت شکریہ۔ سرکولر روڈ پر غیر قانونی پارکنگ کی بھرمار، شہری کے لیے پیدل چلنا تو درکنار، گاڑیاں اور موٹر سائیکل سواروں کے لیے بھی مشکلات۔ ادھر انتظامیہ اور ٹریفک پولیس فیروز پور روڈ پر غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ ختم کرانے میں ناکام۔
شہر میں غیر قانونی پارکنگ کی بھرمار نے شہریوں کو ذہنی مریض بنا دیا۔ اندرون شہر کی میڈیسن مارکیٹ، پلاسٹک دانہ مارکیٹ، بال بیرنگ مارکیٹ، حجویری مارکیٹ کے اطراف غیر قانونی پارکنگ مافیا نے ڈیرے ڈال لیے، جبکہ ہال روڈ، مال روڈ اور بیڈن روڈ پر بھی غیر قانونی پارکنگ مافیا کا قبضہ ہے۔ تاج برادری کے مطابق لاہور پارکنگ کمپنی خود سڑکوں پر پارکنگ کروا کر شہریوں کو اذیت میں ڈال رہی ہے۔ جو نئے نجی پلازے بنے ہیں ان میں بھی پارکنگ کے لیے مختص جگہ پر دکانیں بنا کر بیچ دی گئیں۔ ادھر فیروز پور روڈ پر قائم غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ کے باعث شہریوں کا پیدل چلنا محال، جبکہ ٹریفک جام رہنا معمول بن چکا ہے۔ اچرا، مسلم ٹاؤن، شاہ جمال، چونگی امر صدو اور نشتر کالونی میں غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز قائم ہیں۔ ضلع انتظامیہ اور ٹریفک پولیس فیروز پور روڈ پر قائم غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ ختم کرانے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی کارکنان کی گرفتاری کے لیے چھاپے کے دوران اس کے والد کی ہلاکت کے واقعے میں کوئی صداقت نہیں، ڈی آئی جی آپریشنز لاہور علی ناصر رضوی کی گفتگو۔ ڈی آئی جی آپریشنز علی ناصر رضوی نے کہا، سوشل میڈیا پر وائرل پی ٹی آئی کارکن کے والد کی ہلاکت کو مخصوص سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پروپیگنڈا کیا گیا کہ انہیں پولیس نے تشدد کا نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے پولیس چھاپے کے دوران پی ٹی آئی کارکن کے والد کی ہلاکت کے واقعہ کی تردید کر دی۔ حکم نامہ طلبی کی تعمیل کرانے کے پولیس پارٹی 10-11 کو گئی ہے، جو کہ اس کا گھر بند تھا، کسی نے کوئی تشدد نہیں کیا، کوئی ٹارچر نہیں ہوا۔ یہ تمام کا تمام جو سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ اور خاص طور پہ اس میں بھی یہ کہ جنرل سوشل میڈیا نہیں بلکہ کوئی خاص قسم کے جو تمام بلاگرز اور خاص قسم کے تمام سوشل میڈیا پہ یہ بات کی گئی ہے، that is wrong, that is fake۔ ڈی آئی جی آپریشن کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعہ کے 2 مقدمات میں ملوث ملزم ارسلان کی ایک مقدمہ میں ضمانت ہوئی، دوسرے مقدمے میں گرفتاری کے لیے پولیس اس کے گھر پہنچی تو گھر پر تالا لگا تھا۔ سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلانے والے شر پسندوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہمارے پاس باقاعدہ ایویڈنس ہیں، وہ تمام جو مٹیریل ایویڈنس ہے، وہ مٹیریل ایویڈنس کے تحت ایک پورا کیس بنا کے ہم ایف آئی اے کو دے رہے ہیں، اور ایف آئی اے سے بڑا کلیئر ہے کہ ان تمام اکاؤنٹس پہ جو کہ غلط خبر پھیلا کے، سنسنی پھیلا کے ایک رانگ انفارمیشن دیتے ہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی بھی کی جائے۔ علی ناصر رضوی کا یہ بھی کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث 83% ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ باقی ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوشش کی جا رہی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عرفان ملک، سٹی 42۔ لاہور ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں دن بھر کی کارروائیوں کا احوال بھی جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ کا پولیس اور اینٹی کرپشن کو پرویز الہی کی گرفتاری سے روکنے کے فیصلے کا کیس۔ جسٹس سلطان تنویر احمد کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے پنجاب حکومت کی اپیل پر سماعت کی۔ 2 رکنی بینچ نے سنگل بینچ کا حکم معطل کرنے کا حکم برقرار رکھتے ہوئے سماعت 21 اگست تک ملتوی کر دی۔ پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کے الزام میں پرویز الہی کے دوبارہ جسمانی ریمانڈ کا کیس۔ لاہور ہائی کورٹ نے چودھری پرویز الہی کی درخواست پر سماعت بغیر کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ عدالت نے پرویز الہی کا ایڈیشنل سیشن جج کے دوبارہ جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ معطل کرنے کا حکم برقرار رکھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے عزیزوں رفیق احمد خان اور طارق حمید خان کی نظر بندی کا کیس۔ جسٹس سلطان تنویر احمد نے شہریار احمد اور جاوید اقبال خان کی درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت نے نظر بندی کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر کے درخواست گزاروں کو بیان حلفی جمع کروانے کی بھی ہدایت کر دی۔ جناح ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھیراؤ کا کیس۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بھٹو نے سماعت کی۔ عدالت نے 6 ملزمان کی جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر کے 29 اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا۔ گلبرگ میں کنٹینر جلانے کا کیس۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بھٹو نے سماعت کی۔ عدالت نے پی ٹی آئی رہنما میاں محمود الرشید کی درخواست سے ضمانت پر سماعت 21 اگست تک ملتوی کر دی اور وکلاء سے دلائل طلب کر لیے۔ جناح ہاؤس پر حملہ اور جلاؤ گھیراؤ کا کیس۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بھٹو نے سماعت کی۔ عدالت نے 28 ملزموں کی درخواست سے ضمانت پر وکلاء سے حتمی دلائل طلب کر کے سماعت 17 اگست تک ملتوی کر دی۔ عسکری ٹاور پر حملہ اور جلاؤ گھیراؤ کا مقدمہ۔ جسٹس سلطان تنویر احمد کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے خدیجہ شاہ سمیت دیگر ملزمان کی درخواست سے ضمانتوں پر سماعت بغیر کارروائی 16 اگست تک ملتوی کر دی۔ سولر سسٹم کی بیٹری خراب دینے پر شہری صارف عدالت پہنچ گیا۔ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے عامر صدیق نے عتیق ٹریڈرز جی ٹی روڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے خلاف ہٹ جانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پنجاب گروپ آف کالجز کی مختلف برانچز میں داخلوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ٹاؤن شپ کالج روڈ، جوہر ٹاؤن اور ایئر لائنز کیمپس میں طلباء کی بڑی تعداد داخلے لینے پہنچی۔ طلباء کو اسکالرشپس بھی دیے جا رہے ہیں۔ پنجاب گروپ آف کالجز کے ٹاؤن شپ، جوہر ٹاؤن اور ایئر لائن کیمپس میں داخلوں کا سلسلہ جاری ہے۔
طلبہ کی کثیر تعداد ایڈمیشن کے لیے آ رہی ہے۔ ٹاؤن شپ اور جوہر ٹاؤن کیمپس میں FSC، ICOM، ICS، پری انجینئرنگ کے طلبہ کی بڑی تعداد نے داخلہ لیا۔ کہیں 90%، کہیں 80%، تو کہیں 70% نمبر لینے والے طلبہ کو اسکالرشپ بھی دیے جا رہے ہیں۔ ایئر لائن کیمپس میں بھی FSC، ICS، FA، CS، اکاؤنٹنگ، فائنانس، بزنس، ڈبل میتھ، کیمسٹری سمیت کلاسز میں داخلے جاری ہیں۔ جوہر ٹاؤن، ٹاؤن شپ اور ایئر لائن کیمپس کے پرنسپل حمزہ ظفر، خواجہ محسن اور ابو بکر کا کہنا تھا مختلف کورسز میں طلبہ کی بڑی تعداد داخلے لینے آ رہی ہے۔ تمام ڈسپلنز میں، جس میں میڈیکل، انجینئرنگ، ICS اور ICOM، تمام ڈسپلنز کے اندر جو ہے وہ ایڈمیشن یہاں پر آفر کیا جا رہا ہے، بوائز اینڈ گرلز دونوں کے لیے۔ اور اگر اسکالرشپس کی بات کریں تو ملٹی پل اسکالرشپس جو ہیں یہاں پر آفر کیے گئے ہیں۔ میرٹ لسٹ ڈسپلے ہوتے ساتھ انتہائی ایک قسم کا رسپانس تھا پیرنٹس کی جانب سے، بچوں کی جانب سے، اور انہوں نے امیجیٹ بیسس پہ ایڈمیشن پروسیس اپنا کمپلیٹ کیا ہے، جو کہ ابھی تک بھی چل رہا ہے۔ اور لاسٹ ڈیٹ ہم نے اسکالرشپ کے لیے جو رکھی ہے دیٹ از 19 اگست۔ میرٹ بیسڈ اسکالرشپ جن بچوں کے میٹرک میں اچھے مارکس آئے ہیں وہ اسکالرشپ لے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کنگ شپ کی بنیاد پہ بھی داخلے ہو رہی ہیں۔ پنجاب کالجز کے مختلف کیمپسز میں کلاسز کا باقاعدہ آغاز 28 اگست کو کیا جائے گا، جبکہ اسکالرشپ کی بنیاد پر ایڈمیشن کا سلسلہ 19 اگست تک جاری رہے گا۔ پنجاب کالجز کے کیمپس میں ای لرننگ کے حوالے سے بریفنگ سیشنز کا بھی اہتمام کیا گیا۔ کیمرہ مین عمر سلیم کے ساتھ مائدہ وحید، سٹی 42۔ لاہور آرٹس کونسل کے زیر اہتمام 3 روزہ اسلامک کیلیگرافی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ ماہر تعمیرات نیئر علی دادا نے افتتاح کیا۔ 200 سے زائد فن پارے نمائش کے لیے پیش کیے گئے۔ الحمرہ آرٹ گیلری میں 3 روزہ اسلامک کیلیگرافی نمائش شروع ہو گئی۔ افتتاحی تقریب میں ماہر تعمیرات نیئر علی دادا نے خصوصی شرکت کی۔ الحمرہ اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کے 50 ینگ کیلیگرافسٹ کے 200 سے زائد فن پارے نمائش کے لیے پیش کیے گئے۔ نیئر علی دادا کا کہنا تھا نمائش میں اویزہ فن پارے دلکش ہیں۔ ایک نئی اوریجنل کمپوزیشنز بنائی ہیں انہوں نے وچ از ویری انکریجنگ۔ تو یہ اگر اس ایج میں ان کی اتنی پروفیشنل وہ سکل ہے تو آگے جا کے دے ول بیکم گریٹ کیلیگرافرز انشاءاللہ۔ نمائش کی افتتاحی تقریب میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر الحمرہ محمد سلیم ساگر، نامور خطاط عرفان احمد خان، اسسٹنٹ ڈائریکٹر الحمرہ آرٹ گیلری مینا ہارون نے بھی شرکت کی۔ کیلیگرافسٹ کا کہنا تھا ایسی آرٹس نمائش کا انعقاد کیا جانا چاہیے۔ یہاں پہ ہمیں آ کے پتہ چلا ہے کہ اس کی کتنی قدر کی جاتی ہے اور یہ کام کتنا اچھا ہے، ہمیں یہاں آ کے پتہ چلا ہے، اور میں شکر گزار ہوں اپنے سر بسم اللہ کی اور سر عرفان کی کہ انہوں نے مجھے اتنا اچھا کام سکھایا ہے۔ آرٹ بہت اتنا ڈیپ چیز ہے، آپ ڈپریسڈ ہیں، انزائٹی ہے، کسی بھی طرح کے آپ کو ایشوز ہیں، اگر آپ آرٹ کرتے ہیں تو یو ول بی ریلیکسڈ۔ کیلیگرافی نمائش میں اویزہ فن پاروں کو شہریوں کی جانب سے بے حد پسند کیا گیا۔ کیمرہ مین محمد جمیل کے ہمراہ دلاور نیازی، لاہور۔ سٹی 42 کی کامیابی کے 15 سال مکمل، صدر دیسی کشتی لاہور نے بھی سٹی 42 کی سالگرہ کی تقریب سجائی۔ مہر اکرم عرف کالا پہلوان نے اپنی رہائش گاہ پر کیک کاٹا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سٹی 42 کی 15ویں سالگرہ پر صدر لاہور دیسی کشتی لاہور مہر اکرم عرف کالا پہلوان کی جانب سے ان کی رہائش گاہ پر کیک کاٹا گیا اور پہلوانوں میں پھل اور مشروبات تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر کالا پہلوان کا کہنا تھا کہ سٹی 42 اپنے نام کے منفرد انداز کی وجہ سے عوام کے دلوں پر راج کر رہا ہے۔ سٹی 42 15 سال کامیابی سے مکمل کرنے پر مبارکباد کا مستحق ہے۔ میں 42 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣਾ ਵਾਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣਾ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਨ ਪਹਿਲਵਾਨ, आदर भट्ट पहलवान, वकास पहलवान, सोना चांदी, गोगा पहलवान, बिल्ला पहलवान, मिट्ठू पहलवान, खलीफा मेरा, सब ने बड़ी खुशी मनाई है 15वीं सालगिरह दे 42 के उत्ते। तो मैं बहुत बहुत मुबारक देना 42 वाले। महर वकास पहलवान और अदनान पहलवान ने सिटी 42 के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हम सिटी 42 की सारी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं 15वीं सालगिरह पे। तो ये तमाम जो हमारे पहलवान हैं ये सारे अकरम पहलवान की रहायशगाह पर आए हुए हैं। हमें बड़ी खुशी है कि सिटी 42 की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। सिटी 42 ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੇਹੱਦ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। 15ਵੇਂ ਕਾਲੇ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਭਲਵਾਨ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਭਲਵਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। खुशी की तकरीब में आदिल भट्ट पहलवान, हसन पहलवान, शहजाद गुज्जर पहलवान, गोगा पहलवान, फैसल पहलवान, यूनुस पहलवान, सोना चांदी पहलवान, मिट्ठू पहलवान, महर शहजाद पहलवान, अंस एडवोकेट और अजहर एडवोकेट भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42।
जश्न आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला जारी। लाहौर रिटेलर्स एसोसिएशन की जानिब से 100 पाउंड का केक काटा गया। अलकबीर टाउन में होने वाली तकरीब में सरपरस्त आला मियां नईम और एग्जेक्टिव मेंबर राजा वसीम समेत दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जश्न आज़ादी के हवाले से 100 पाउंड का केक काटा गया। सदर लाहौर रिटेलर्स एसोसिएशन मियां मुबशर का कहना था, जिंदा कौमें अपना यौम आज़ादी जोशो खरोश से मनाती हैं। तकरीब में जमा होने का मकसद इजहार करना है कि पाकिस्तान अल्लाह का तोहफा और नेमत है। पाकिस्तान रियल कुंग-फू मार्शल आर्ट की जानिब से 14 अगस्त की तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान रियल कुंग-फू मार्शल आर्ट की जानिब से 14 अगस्त की तकरीब, जिसमें ग्रैंड मास्टर खलील और जॉइंट सेक्रेटरी कासिम गुज्जर, राना वक्कास, चेयरमैन राना रिजवान, वाइस चेयरमैन तारिक, मलिक अबू ज़र समेत दीगर ओहदेदारान शरीक। तकरीब में पाकिस्तान की सलामती अमन व अमान के क़याम के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। चेयरमैन राना रिजवान और वाइस चेयरमैन तारिक का कहना था कि हम पाकिस्तानी हैं और हम सबको इस मुल्क व कौम की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ की तैयारियों के लिए कौमी क्रिकेट टीम का तरबीती कैंप जारी। सलमान अली आगा और अब्दुल्ला शफीक ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ और एशिया कप में कामयाबी को अव्वलीन हदफ करार दे दिया। एशिया कप से कबल अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी क्रिकेटर्स ने कमर कस ली। कौमी क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप नेशनल क्रिकेट एकेडमी और LCCA ग्राउंड पर जारी है। कैंप के दूसरे रोज खिलाड़ियों ने कोचिंग स्टाफ की जेर निगरानी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की जमकर प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस सेशन के बाद सलमान अली आगा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज और एशिया कप में फतह हासिल करना अव्वलीन तरजीह है। एज अ टीम हमारा टारगेट यही है कि हम दोनों टूर्नामेंट जीतें, और दूसरा ये जी पर्सनल गोल ज़रूर है, लेकिन पहले ज़ाहिर बात टीम आती है, लेकिन अगर टीम का अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है तो पर्सनल गोल ज़रूर रखे हुए हैं। कोशिश करूँगा कि अच्छी परफॉर्मेंस करूँ और टूर्नामेंट जीतने में अपनी जो है कंट्रीब्यूशन करूँ। टॉप ऑर्डर बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक का कहना था, एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच में कोई दबाव नहीं होगा। परफॉर्मेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको कॉन्फिडेंस देती है। अगर रिसेंट आपने परफॉर्मेंस की हो तो वो ही आपको आगे हेल्प करती है, और जैसा कि अभी आगे एशिया कप और अफगानिस्तान की सीरीज़ आ रही है तो होपफुली वो चीज़ हेल्प करेगी, वो फॉर्म, वो परफॉर्मेंस ज़रूर रिफ्लेक्ट करेगी। कौमी टीम 22 से 26 अगस्त तक अफगानिस्तान के खिलाफ श्रीलंका के शहर हम्बनटोटा और कोलंबो में 3 वनडे मैच खेलेगी। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।